बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे यहाँ है आज दूसरा रोज़ा और पाकिस्तान में आज पहला रमज़ानुल मुबारक। चाँद नज़र आ गया, आप सब लोगों ने रोज़ा रख लिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाए, आपकी इबादत कबूल फ़रमाए। आपने भी अपनी दुआओं में पाकिस्तान को याद रखना है, पाकिस्तानियों के दुख दर्द को दूर करने की दुआ करनी है और गासिब जालिम जाबिर हुक्मरानों से निजात की दुआ करनी है, क्योंकि ये जो जालिम और जाबिर हुक्मरान हैं वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। इस हद तक जुल्म कर रहे हैं, ना ही इनको माँ की फरियाद नज़र आती है, ना ही इनको अल्लाह ताला का डर है, ना अल्लाह का खौफ है और ना ही इनको इस बात का कोई गम है कि इन्होंने भी अल्लाह ताला के पास जाना है और इंसाफ भी कोई चीज़ होती है, इंसाफ करना चाहिए। लेकिन ये मुसलसल जुल्म कर रहे हैं और हर जुल्म जो है वो इनके सामने भी आ रहा है कि वाक़तन वो जुल्म कर रहे हैं। कुछ ख़बरें आपके सामने रखूँगा जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं। पहली ख़बर तो है नैब के डायरेक्टर वक्कास अहमद की पुरअसरार हलाकत। और पहले कहा गया कि ये ख़ुदकुशी है, फिर कहा गया कि इस पे ज़ख़म के भी जिस्म पे कोई निशान नहीं और इस तरीके से उसको इत्तेफाकी हादसा और इत्तेफाकी मौत करार दी जा रही थी। लेकिन अब उनके लवाहकीन और उनके वरसा का कहना है कि ज़ख़म के निशान मौजूद थे और अब हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो वक्कास अहमद की किसी किस्म की कोई मेडिकल रिपोर्ट जारी ना करें। और हकीकत यह है कि डायरेक्टर जो वक्कास हैं और जिनकी पुरअसरार हलाकत हुई है, वो सुना जाता है, कहते हैं कि वो इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान थे और वो इंतहाई हाई प्रोफाइल मुकदमात को देख रहे थे। माजी में भी उन्होंने बड़े बड़े मुकदमात को देखा, उनमें से सर फहरिस्त ओगरा है और बाकी सियासी ख़ानदानों के नाजायज़ हुक्मरानों के मुकदमात थे, उनको भी उन्होंने देखा। और अब चूँकि मुकदमात वापस लेने की हवा चली हुई है और लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब हैं, उनको ऊपर से हुक्म आता है कि ये मुकदमात वापस ले लिए जाएं, वो मुकदमात वापस ले लेते हैं। झूठे मुकदमात कायम किए जाएं, झूठे मुकदमात कायम हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और इन्हीं हालात में नैब के डायरेक्टर वक्कास अहमद की पुरअसरार हलाकत हुई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर FIA की हलाकत हुई थी और उससे पहले भी नैब के एक और अफसर की भी हलाकत हुई थी। तो इस तरीके से ये हलाकतें हो रही हैं और इनको इत्तफाकी हादसा करार दिया जा रहा है, जबकि हकीकत है कि जो इत्तलाआत हैं, जो ख़बरें हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। तो ये एक जुल्म है जो कि किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर हुक्मरानों को कोई खौफ खुदा है तो इसकी तहकीकात करवानी चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट उनके वरसा को देनी चाहिए, क्योंकि वो कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं। अगर आपका दामन साफ़ है तो फिर ये रिपोर्ट्स क्यों छुपाई जा रही हैं? बिल्कुल इसी तरीके से जैसे शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त जो है वो फेक न्यूज़ चलवाई गई और कभी कार का हादसा कहा गया और कभी इत्तफाकी हादसा कहा गया और कभी शनाख्त की गलती कहा गया और कहा गया कि जी अनजाने में गोलियां मार दी गई हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं था। और ये जो ख़बरें रुकवा रहे थे उनको भी पता था और जो ख़बरें चलवा रहे थे उनको भी पता था कि क्या हो रहा है। तो इसलिए ये जुल्म जो है जी बिलाखिर सामने आ ही जाता है। अगली एक और ख़बर है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त सबसे ताकतवर जनरल साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वो कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं और फिर उनका इत्तलाक़ करते हैं शहरियों पर और फिर ख़ुद को रियासत तस्वुर कर लेते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि मुखालिफ सिमत से इनके हाथ पांव काट दिए जाएं, ये फसादी हैं, ये इंतशारी हैं, ये सब कुछ हैं। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन 26 नवंबर का जो कत्लेआम किया गया वो क्यों किया गया, वो किस वाक़े की बुनियाद पर किया गया? वो वाक़या वो था कि एक नौजवान ने रेंजर्स, खड़े हुए रेंजर्स पे गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 3-4 रेंजर्स के जवान शहीद हो गए थे और यहीं से और उसका फिर नमाज जनाजा जो है
وہ پڑھا گیا شہیدوں کا، اور جو جہاں بھاگ ہوئے تھے حادثے میں، اور شہباز شریف فارم 47 والے بھی گئے، اور جنرل صاحب بھی گئے آرمی چیف۔ اور اس کے بعد پھر خبر چلی کہ جناب اب گولیوں سے بھون دیا جائے گا، اور ہم گولیوں کا ایک چھٹا ماریں گے، بھون دیں گے۔ اور وجہ بنائی تھی یہی واقعہ کہ ایک نوجوان نے غلطی سے، جو کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ غلطی سے یہ سب کچھ ہوا، کھڑے رینجرز پہ گاڑی چڑھا دی تھی، جس سے جانی نقصان ہوا تھا۔ لیکن اس واقعے کی بنیاد پہ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف جو ڈی چوک پہ دھرنا تھا، سٹ ان تھا، اس پہ بے دریغ گولیاں چلائی گئیں اس واقعے کی بنیاد پہ۔ اور یہ ایک بہت بڑا شور شرابہ کیا گیا کہ جناب یہ دیکھیے کہ رینجرز کے جوانوں کو شہید کر دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، جبکہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ نوجوان بھی گرفتار ہو گیا، بلکہ اس نے خود آ کے گرفتاری دی کہ یہ مجھ سے یہ ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ چلا رات کے اندھیرے میں۔ اور وہ بھی اسلام آباد کی ہی ایک فیملی، عباسی فیملی، ان کے چشم و چراغ تھے۔ اس کے بعد جب پریشر آیا تو انہوں نے خود جا کے گرفتاری دی، وہ گرفتار ہو گئے۔ آج 3 مہینے بعد ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے، اور وہ رہا ہو گئے ہیں ضمانت پر، کیونکہ اتفاقی حادثہ تھا۔ اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ وہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، اس میں پی ٹی آئی ملوث نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی کارکن ملوث نہیں، لیکن اس کو رنگ دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور اس کے بعد پھر قتل عام کیا گیا، بلو ایریا میں گولی چلائی گئی، اور 14 لاشیں تو موجود ہیں، اور سینکڑوں زخمی موجود ہیں، اور حقیقت میں کتنے ہیں اس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں، کسی کو ادراک نہیں۔ تو اس نوجوان کی کل ضمانت ہو گئی ہے 3 ماہ بعد، اور وہ گھر واپس آ چکے ہیں۔ اور لیکن جن پہ الزام لگایا گیا ان کا کیا قصور تھا، کیونکہ عدالت نے ان کو ضمانت دے دی ہے، اور اتفاقی حادثہ انہوں نے کہا ہے کہ اتفاقی حادثہ ہے، وہ بالکل نہیں مکر رہے۔ نوجوان جو ہیں عباسی، ہاشم عباسی آئی تھنک ان کا نام ہے، وہ بالکل نہیں مکر رہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے حادثہ ہوا، اور اس کے باوجود اسلام آباد میں قتل عام کیا گیا۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر واقعی آپ قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر فی الفور جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، اور معاوضہ دینا چاہیے۔ جو مقتولین ہیں، جو گولی کا نشانہ بنے 26 نومبر کو، جس واقعے کی بنیاد پہ کیا گیا، وہ واقعہ جھوٹا تھا، اور یہ سارے کا سارا ملبہ ایک جماعت پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک تو ان سے معافی مانگیں، اور دوسرا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کیا قصور ہے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا کیا قصور ہے، عمر سرفراز چیمہ صاحب کا کیا قصور ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا قصور ہے، یہ سب لوگوں کا کیا قصور ہے، وہ کیوں جیلوں میں ہیں، اور وہ بے گناہ قیدی جو کہ پہلے فوج کی تحویل میں تھے اور اب سول کی تحویل میں سو کارڈ دے دیے گئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سب کچھ کے یہ قتل عام کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس پہ معافی مانگی جاتی ہے یا نہیں مانگی جاتی، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ درست نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یہ کوئی ایک نہیں، 20 ایسے واقعات ہیں، اور یہ رینجرز کے 6 رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، کچلے گئے تھے۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر اب تک بہت سارے ہمارے جو پاکستان کے سیاسی کارکن ہیں، شہری ہیں، وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور 9 مئی کو ہوئے ہی بھی کئی عرصہ گزر گیا۔ تو دوسری جانب جناب ایک اور خبر ہے، اور وہ بھی اسی نوعیت کی ہے۔ ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہیں، اور یہ شہباز رانا صاحب نے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ اورنگزیب نے نان کسٹم پیڈ گاڑی پر جھنڈا نہ لگانے پر 20ویں گریڈ کی خاتون افسر عہدے سے فارغ کر دی، اور خاتون افسر نے رات گئے وزیر خزانہ کے لیے گاڑی پر جھنڈا لگانے کے ملنے والے حکم کی پر قانونی تحقیق کا سوال اٹھایا تھا کہ کیا اس بات کی قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی پہ جھنڈا لگا دیا جائے۔ تو یہ اس پہ ان کی اسی پاداش میں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف کرنے والے ہیں، لیکن انصاف کرتے نہیں ہیں۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ بھی خصوصی ایلچی، ظاہر ہے خصوصی ایلچی جو ہیں
ان کے لیے ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کل ہوئی جی میچ ہوا اور اس دوران ہو گئی بارش، اور قذافی اسٹیڈیم کے جو اربوں روپیہ جس پہ لگایا گیا تھا اس کا تعمیر شدہ حصے کی چھتیں جو ہیں وہ ٹپک رہی تھیں، اور نہ صرف ٹپک رہی تھیں بلکہ پانی ہی پانی وہاں پہ نظر آ رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کافی سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے، کیونکہ نیشنل میڈیا پہ تو آپ بات کر ہی نہیں سکتے، وہاں پہ سینسرشپ ہے، لیکن یہاں پہ سینسرشپ نہیں ہے، اور سوشل میڈیا پہ یہ خبر زبان زد عام ہے اور گردش کر رہی ہے۔ تو یہ تو وہ مظالم ہیں جن کا میں نے آپ کو کہا کہ ان مظالم کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ایک اور ظلم ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی متعدد بار سوال اٹھایا گیا کہ جو فوج کی تحویل میں سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے۔ تو ہر دفعہ یہ کہا جاتا تھا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، بہت اچھی خوراک دے رہے ہیں، بہت اچھی لیونگ دے رہے ہیں، یہ سب کچھ بتایا جاتا تھا۔ تو کل جناب ایک واقعہ ہوا، اور اس کے بعد اب چونکہ جو ہیں جو قیدی فوج کی تحویل میں اور فوج کی تحویل سے اب سزائیں سنانے کے بعد یک طرفہ طور پہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوا سیولینز کا، ان کو جیلوں میں بھیجا، تو اب ان کے ورثاء جو ہیں، ان کے لواحقین فیملی ممبرز، وہ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ کیا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ جو وہ کھاتے تھے، میس میں رہتے تھے، اس کا بھی کرایہ لیا جاتا تھا، کھانے کا بل جاتا تھا۔ اور جس دن انہوں نے سزائیں سنانی تھیں اور سول حکام کے حوالے کرنا تھا ان قیدیوں کو، اس سے پہلے ایک خاتون نے کہا کہ جناب ہمیں فون آیا کہ جی آپ آ کے میس کا بل کلیئر کروا دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو میس کا بل کلیئر کروانے کا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا کہ سزائیں سنا دی گئیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے کھانے کا بل بھی لیتے تھے، یعنی جو سیاسی قیدی تھے فوج کی تحویل میں ان سے کھانے کا بل بھی لیا جاتا تھا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اٹارنی جنرل کے ذریعے اور حکومتی نمائندے کے ذریعے اوپن کورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی بہت اچھا رکھا ہوا ہے، ان کی فل لک آفٹر کی جا رہی ہے، ان کو اچھی لیونگ دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ سارے جو لیونگ دی گئی ہے وہ انہوں نے انہی کے پیسوں پہ جو ہے وہ کر رہے تھے اور کریڈٹ لے رہے تھے کورٹ میں اپنا۔ اب آتے ہیں جناب اگلا جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، خصوصی ایلچی کے بارے میں بتا دیا، اور وزیر خزانہ صاحب کے بارے میں بتا دیا، وزیر داخلہ کے بارے میں بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ سارے جو ہیں وہ 14 رتن اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہر رتن دوسرے رتن سے بڑھ کر ہے۔ تو اب آتے ہیں جی امریکہ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں کافی کچھ ہو رہا ہے، کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور رجیم چینج کرداروں کے خلاف امریکی انتظامیہ کو تفصیلی بریفنگ دے دی گئی ہے، اور ٹرمپ نے تحقیقات کے لیے ٹاسک سونپے تھے، ایلن مسک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے مرکزی حکومت کی کارکردگی جاننے کے لیے نئی وزارت ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کی سب کمیٹی کے اجلاس میں بائیڈن کے دور حکومت میں دی جانے والی امریکی امداد پر کھل کر گفتگو ہوئی۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جی، اور اس میں ٹیلر کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں دونوں پارٹیوں کے اراکین نے شرکت کی، جہاں چیئرمین نے کہا کہ امریکی ٹیکس پیئر کی رقم کسی بھی حکومت کی جانب سے کسی ملک پر ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی غیر ملکی جو ہے قبضہ، حکومتوں پہ قبضہ اور حکومتوں کو ڈی اسٹیبل کرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتایا جائے گا جب رد عمل آیا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور جو ٹیلر کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا اس میں کہا کہ چیئرمین نے کہا کہ امریکی ٹیکس پیئر کی رقم کسی بھی حکومت کی جانب سے کسی ملک پر ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ متعدد ممالک میں ایسے مقاصد کے لیے استعمال کی گئی ہے جس سے امریکہ کا بطور قوم کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ وضاحت کر رہی ہے امریکی حکومت۔ اور دوسری جانب
بائیڈن انتظامیہ نے اپنے دور حکومت میں یو ایس ایڈ پروگرام کے تحت مختلف ممالک میں $240 ارب سے زائد کے امداد فنڈز تقسیم کیے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کے خلاف جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکی عوام کے وہ کہتے ہیں جی ٹیکسوں سے حاصل کیے گئے اربوں ڈالر مختلف ملکوں میں کی گئی مداخلت میں جھونکنے سے کیا دنیا میں امن قائم ہو گیا؟ کیا عالمی برادری پہلے سے زیادہ مستحکم ہوئی؟ کا جواب ہے نہیں. یعنی یہ سوالات جنہوں نے پوچھے تھے ان سب کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو فارغ کریں. تو انہوں نے کہا کہ لیکن ان تمام سوالات کا جواب نہیں ہے اور اس کے الٹ ہے. سربراہ کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ان ممالک میں غیر جمہوری رویے پروان چڑھے. ان ممالک میں بدترین سینسرشپ کا نفاذ کیا گیا جیسا کہ پاکستان میں ہے اور قابض رجیم نے انتخابات ملتوی کر دیے جیسا کہ پاکستان میں کیے تھے اور معیشت تباہ ہوئی اور ملک میں دہشت گردی انتہا کو پہنچی ہے. اور یہ 2 گھنٹے کا اجلاس تھا جی، طویل ترین. اور اس میں سربراہ کمیٹی نے کہا کہ $36 کھرب کا مقروض ہے امریکہ اور اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے. اور غیر ملکی جو ایجنڈا لے کر چل رہے تھے پاکستان میں اور بیرونی ایجنڈے پہ اور بیرونی ہدایات لے رہے تھے تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے جو کیا ہے انہوں نے ایلن مسک کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ آڈٹ کریں کہ یوکرین کو دی جانے والے اربوں ڈالر کہاں استعمال ہوئے. اور عالمی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے تو بائیڈن انتظامیہ نے جی 160 سے زائد ممالک کو یو ایس ایڈ سے بھاری فنڈ جاری کر رکھے ہیں اور اب ٹرمپ کا طریقہ بھی وہ کہتے ہیں یہی ہوگا جس سے ملک سیاسی معاملات میں تناؤ کا شکار ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ساری خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جی. فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ کون ظالم ہے اور کون نہیں. یہاں پہ ایک اور خبر بھی بتاتا ہوں جی کہ اعجاز چودھری صاحب مقید ہیں اور ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں، ناجائز قید ہیں. ان کو تکلیف ہوئی دل کی تو ان کو جیل ہاسپٹل نے یہ کہا کہ جی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے اور ڈاکٹرز نے اوپر رپورٹ دی جو وہ چاہتے تھے کہ اعجاز چودھری صاحب کو کچھ نہیں ہے. پھر اچانک ایک دن طبیعت خراب ہوئی اور اب ان کی ہوئی ہے سرجری. تو اب پتہ چلا ہے کہ طبیعت خراب نہیں، بہت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. تو فی الحال اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.